الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما آمين या रब्बल आलमीन। आज की इस क्लास में भी बस हम सूरह फातिहा का एक दफ़ा और जायज़ा लेंगे। पिछली क्लास में भी हमने सूरह फातिहा की थी और इसका तर्जुमा यही स्लाइड मैंने शेयर की थी और इसका तर्जुमा और कुछ मुख्तसर सी आयतों को समझने की कोशिश की थी। शरह तो नहीं इसको मैं कहूँगी और ना ही मैं इस काबिल हूँ कि इसको कर सकें, लेकिन थोड़ा-सा कोशिश की थी कि देखें इनके क्या मानी हैं। तो एक दफ़ा तिलावत करके, तर्जुमा करके फिर इंशाल्लाह मैं अगली स्लाइड्स पे चलती हूँ। उसमें हमने औज़ु बिल्लाह की भी बात की थी और मैंने आपको बताया था कि कुरान का अपना ही हुक्म है कि जब भी कुरान पढ़ो तो अल्लाह की पनाह में आ जाया करो शैतान मरदूद से, ठीक है? तो औज़ु बिल्लाह से शुरू करते हैं और उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर काम जो अल्लाह के नाम से शुरू होता है उसमें अल्लाह ताला की बरकत, मदद शामिल हो जाती है। और हर सूरत के आगाज़ में भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। अल्लाह ताला की रहमत की अनाउंसमेंट से हर सूरत शुरू होती है, ठीक है? तो और मैंने ज़िक्र किया था कि देखें दुआएँ कितनी दुआएँ हैं जो बिस्मिल्लाह से शुरू होती हैं। आपने खाना खाना है बिस्मिल्लाह से, आपने घर में दाखिल होना है, निकलना है, मस्जिद में जाना, सब ये इस तरह की जो दुआएँ हैं वो बिस्मिल्लाह से शुरू होती हैं। उसके बाद हमने ज़िक्र किया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम्द जो है असल में हम्द क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं, अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। और रब की हमने देखी थी तफ़सीर कि ये कितना जामे लफ़्ज़ है, जो ख़ालिक से लेके पालने वाला और हर ज़रूरत पूरी करने वाला, हर तरह से ख़्याल रखने वाला रब है। और सिर्फ़ हमारा नहीं तमाम जहानों का। उसके बाद अर्रहमान अर्रहीम उसका मज़ीद तारुफ़ उस अल्लाह का जो रब भी है और रहमान और रहीम है। बेपनाह उसकी रहमत इस दुनिया में भी और आखिरत में किस तरह से वो ख़ास होगी उस पे हमने बात की थी। मालिकी यौमिद्दीन अ, क़यामत के दिन का मालिक, क़यामत का दिन या दीन बदले को कहते हैं कि जिस दिन जज़ा व सज़ा होगी, जिस दिन बदले मिलेंगे सबको, उस दिन का वो मालिक है, मिल्कियत उसकी है, तो इसका मतलब है हुक्मरानी उसी की होगी उस दिन, अभी भी उसी की है। लेकिन अल्लाह ताला ने चूँकि इंसान को इख्तियारात दिए हुए हैं, हम मजबूर महज़ नहीं हैं। हम अपने अमाल जो है वो खुद सरअंजाम देते हैं यकीनन अल्लाह ताला की इजाज़त से, अल्लाह ताला की मशीयत के मुताबिक, ठीक है? लेकिन उस दिन मुकम्मल इख्तियारात अल्लाह ताला के पास होंगे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यहाँ से फिर हम जो है वो दुआ शुरू हुई। ये अल्लाह ताला का इंट्रोडक्शन था पहली आयत में, 3 आयत में। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सिर्फ़ तेरी ही हम इबादत करते हैं। इसमें हमने डिटेल से बात की थी कि इय्याका शुरू में रखा गया है। हालाँकि नॉर्मल जुमला जो है अरेबिक स्ट्रक्चर में नअबुदु से शुरू होता है, फ़िल से शुरू होता है कि हम इबादत करते हैं। लेकिन यहाँ ख़ास बात ये है कि इबादत करनी किसकी है, तो वो ज़्यादा ख़ास बात है इसलिए उसको शुरू में रखा गया कि सिर्फ़ तेरी ही हम इबादत करते हैं और सिर्फ़ तुझसे ही मदद माँगते हैं। बहुत बड़े अक़ीदे की बात है, इंशाअल्लाह अगली स्लाइड्स में भी बात करेंगे इस पे। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम असल में जो अब दुआ है वो यही है कि हमें सीधा रास्ता दिखा दे और हमने बात की थी कि हिदायत इतनी बड़ी नेमत है कि इसके बगैर हर नेमत यानी इसके बगैर कोई नेमत नेमत नहीं है बल्कि वो ज़हमत है और बल्कि वो हमारे लिए आज़माइश है। तो हिदायत की नेमत हर नेमत के साथ होना कितना ज़रूरी है हमने पिछली क्लास में बात की थी। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम और फिर हम जो सीधे रास्ते की अल्लाह से हम हिदायत माँग रहे हैं, वो रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया और हमने देखा कि इनाम किन पर हुआ था? अ, अंबिया
सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। ये 4 कैटेगरीज़ जो हैं कुरान ने खुद ही हमें बता दी तफ़सीर करके कि इन लोगों पर अल्लाह ताला का इनाम हुआ है। गैरिल मग़दूबी, इनके रास्ते पर चलना है और किनके रास्ते पर नहीं चलना वो भी साथ ही देख लिया। मग़दूबि अलैहिम, जिन पर अल्लाह ताला का ग़ज़ब हुआ, जिन पर ग़ज़ब किया गया। उनके रास्ते की हमें तौफ़ीक ना दे और ना ही गुमराहों का। तो ये इसका तर्जुमा था। इंशाअल्लाह अगली स्लाइड पे हम चलते हैं अब। सूरह फ़ातिहा के मुख्तलिफ नाम पहले भी बात हुई थी लेकिन मैं थोड़ा-सा और करना चाहूँगी कि उम्मुल कुरान, कुरान की माँ, ठीक है? यानी मदर, मदर यहाँ जहाँ से यानी निकलता है फिर सब जो मेन माँ जो है वो मेन हस्ती होती है ना, बुनियादी, तो उम्मुल कुरान यानी मेन जो है इसमें इतनी जामे सूरह है, मुख्तलिफ नाम जो दूसरे भी हैं वो भी इंशाअल्लाह इस के बारे में यानी इसकी निशानदेही कर रहे हैं कि किस तरह से ये जामे है और किस तरह से ये उम्मुल कुरान है। अ, सबअ मसानी, अस्सबअल मसानी यानी 7 और मसानी दोहराई जाने वाली। इंशाल्लाह अगली स्लाइड में हम इसका वजह तस्मिया भी देखेंगे। फ़ातिहतुल किताब, किताब को खोलने वाली यानी पूरी किताब इसके बाद खुल रही है। सूरतुश-शिफ़ा, ये सूरतुश-शिफ़ा भी है और सूरतुस-सलात इसका नाम है, अल-काफ़िया इसका नाम है। सूरह सॉरी सूरतुद-दुआ इसका नाम है और अल-असास, असास का मतलब बुनियाद, जैसे आप देख भी रहे हैं पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन भी उसकी है कि ये बुनियाद है हमारे अकायद की, हमारे अमाल की हमारे जो हम कुरान से हिदायत लेने जा रहे हैं उसकी बुनियाद यहीं से पड़ जाती है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इनकी वजह तस्मिया देख लेते हैं। मुतअद्दिद नाम है लेकिन ये जो 15 मशहूर नाम हैं, यहाँ पे ख़ैर पूरे तो नहीं दिए हुए। सूरतुल फ़ातिहा नंबर 1 जो सबसे ज़्यादा मशहूर नाम है चूँकि इससे कुरान पाक की तिलावत शुरू होती है। फ़ातिहा यानी ओपनर, शुरू करने वाली इफ्तिताह लफ्ज़ जो देखें, वो भी इसी से निकला हुआ है, इफ्तिताह करना किसी चीज़ की, बिगिनिंग करना, खोलना किसी चीज़ को शुरू करना। तो इससे चूँकि कुरान पाक की तिलावत शुरू की जाती है और इसी से कुरान पाक लिखने की इब्तिदा की जाती है। हालाँकि पहली सूरत नाज़िल शुदा नहीं है ये, ठीक है? लेकिन चूँकि स्टार्टिंग में रखी गई और मैंने पहली क्लासेस में जो 2 हुई हैं उनमें बात की थी कि जो सूरा देखिए नुज़ूली जो एक तरतीब है कुरान की वो तो अलग है, लेकिन जो ये मुसहफ़ की तरतीब है, ये भी तरतीब तौक़ीफ़ी है, यानी अल्लाह ताला ने इसको हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को मुतारिफ़ कराया इस तरतीब से और फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरतीब से वाक़िफ़ कराया। तो ये डिवाइन तरतीब है, अल्लाह ताला की हिकमत भरी तरतीब है ये। ये इंसान की तरतीब दी गई नहीं है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नहीं दी। तो यकीनन इसमें कितनी हिकमत है और बिगिनिंग सूरा जो है वो डेफ़िनेटली ये इसका वो जो मज़मून है वही बताता है कि इसको बिगिनिंग पे होना चाहिए। तो सूरतुल फ़ातिहा यानी कुरान पाक की इब्तिदा पढ़ने में, लिखने में आपने शुरू करना है तो यहीं से शुरू होगा। ओके, इसके बाद सूरतुल हम्द यानी इसकी इब्तिदा चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह से हुई, इस मुनासिबत से इसका नाम सूरतुल हम्द यानी वो जिसमें अल्लाह ताला की हम्द बयान की गई, इसका नाम सूरतुल हम्द भी है। उम्मुल कुरान या उम्मुल किताब दोनों तरह से है आता रवायात में। यानी सूरह फ़ातिहा कुरान पाक की असल है, जैसे मैंने कहा ना कि असल जो यानी मेनली जहाँ से चीज़ आती है, तो चूँकि असल यही है इस बिना पर इसे उम्मुल कुरान और उम्मुल किताब भी कहते हैं। पूरे कुरान की असल यही है। खुलासा और जामे है जो जो कुरान का यानी खुलासा अगर कोई छोटा-सा करके बताना चाहे तो सूरह फ़ातिहा है। असबुल मसानी सबुल मसानी जैसे मैंने कहा कि दोहराई जाने वाली, ठीक है? तो क्या मतलब है दोहराई जाने वाली? एक तो ये कि ये सूरह 2 मर्तबा नाज़िल हुई।
اچھا ٹھیک ہے، کچھ روایات میں آتا ہے کہ یہ مکہ میں بھی نازل ہوئی ایک دفعہ اور پھر ایک دفعہ مدینہ میں دوبارہ نازل ہوئی پوری سورت، یہ بھی روایات آتا ہے اس لیے کیونکہ دہرائی گئی نا، ایک دفعہ مکہ میں نازل ہوئی ایک دفعہ مدینہ میں نازل ہوئی، تو اس لیے اس کو سبع المثانی کے ساتھ ہے دہرائی جانے والی آیتیں کہ ان کو دہرایا گیا، مکہ میں اور مدینہ میں 2 دفعہ نازل ہوئی، ایک یہ مطلب ہے، اس وجہ سے بھی اس کو کہا جاتا ہے، یا پھر ہم سب کو پتہ ہے کہ کتنی زیادہ یہ سورت دہرائی جاتی ہے، بار بار پڑھی جاتی ہے ہر نماز میں، ہر نماز کی ہر رکعت میں، بلکہ ٹھیک ہے ہر رکعت میں یہ 7 آیتیں جو ہیں یہ پڑھی جاتی ہیں، بار بار پڑھی جاتی ہیں، تو اس وجہ سے اسے قرآن پاک میں سبع المثانی کہا گیا، آگے انشاءاللہ اگلی سلائیڈ میں آئے گا اس کا ریفرنس بھی۔ سورۃ الکنز یا سورۃ الوافیہ، ٹھیک ہے، کنز خزانے کو کہتے ہیں، تو چونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ جامع ہے، یعنی پورے قرآن کا خلاصہ اگر ہم نے کرنا ہے تو اس میں ہر چیز جو مین قرآن میں ہے وہ اس میں جمع ہوئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو بنیادی امور بنیادی عقائد کا اس میں چونکہ مجموعہ ہے، اس لیے اس کو خزانہ کنز خزانے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو سورۃ الکنز اور سورۃ الوافیہ یعنی وافی یعنی جو وافیہ اور کافیہ، مطلب یہ تو تقریباً ہم معنی ہے کہ یہ کافی ہے اور وافی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی اس کا نام ہے۔ سورۃ الشفا، شفا کا باعث ہونے کی وجہ سے اس کو سورۃ الشفا اور سورۃ الشافیہ یہ الگ الگ نام ہے، ٹھیک ہے، شافیہ اور شفا بھی کہتے ہیں، شفا دینے والی، چاہے وہ روحانی بیماریاں ہوں یا جسمانی بھی ایون، تو یہ بہترین شفا والی سورہ ہے۔ نہیں نہیں، معراج پہ تو یہ صورت نہیں عطا کی گئی انجم آپا، معراج پہ تو نہیں، معراج تو بہت بعد میں ہوئی جا کے، یہ تو شروع کی صورتوں میں ہے، کیونکہ نماز تو پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معراج پہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں نازل ہوئی ہیں، وہ تحفہ ہے معراج کا۔ اچھا جی آگے سورۃ الدعاء، دعا پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الدعاء، سورۃ تعلیم، یہ سارے ہاں یہ سب ملا کے جو اندر بھی ہیں یہ 15 نام جو مشہور نام ہے وہ بنتے ہیں، ٹھیک ہے، تو سورۃ الدعاء، سورۃ التعلیم المسألہ، سورۃ السؤال، سورۃ المناجات اور سورۃ التفویض بھی کہا جاتا ہے، یہ 15 نام ٹوٹل ملا کے ہو گئے، ٹھیک ہے، یہ والے اندر بھی شامل جو یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں یہ بھی، اور یہ جو سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے ملا کے 15 نام ہو گئے۔ تعلیم المسئلہ کہ یعنی مسئلہ یعنی مسئلہ کی تعلیم، اور سوال یعنی سوال کیسے کرنا ہے اس کی تعلیم اس میں دی گئی ہے، اس صورت کے ذریعے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیسے کرنا ہے، مناجات کیسے کرنی ہے، کیا چیز ہمیں اللہ سے مانگنی ہے، کیا چیز زیادہ اہم ہے، تو اس حوالے سے اس کے یہ سارے نام بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد فضیلت کی طرف چلتے ہیں۔ اس کی خاص فضیلت جو ہے وہ ایک حدیث میں اس طرح بیان ہوئی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ فرمایا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک آسمان کی طرف سے آواز سنی، تو اپنا سر اوپر اٹھایا اور فرمایا کہ یہ آواز آسمان کے ایسے دروازے کھلنے کی وجہ سے ہے جو آج تک کبھی نہیں کھلا تھا، یعنی آسمان کا ایسا دروازہ کھلنے کی آواز ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا اور آج کھولا گیا ہے، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے، تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فرشتہ جو زمین کی طرف نازل ہوا پہلے کبھی نازل نہیں ہوا مگر آج ہی نازل ہوا ہے۔ فرشتے نے سلام کیا اور فرمایا کہ خوشخبری ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 نوروں کی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو ایسے 2 نور عطا نہیں کیے گئے، سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات۔ المثانی لفظ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، اس کو ایکسپلین کیا، یہ صورت بار بار پڑھی جاتی ہے، پورے قرآن کا خلاصہ ہے اس میں۔ حمد و ثنا کا یہ انداز صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے، جو اس میں سکھایا گیا ہے جس طریقے سے حمد و ثنا کرنی ہے اور جس طریقے سے دعا کرنی ہے۔ اس میں بعض کلمات کا تکرار ہے، آپ دیکھیں رحمان اور رحیم ایک ہی مادہ ہے رحم، ٹھیک ہے، اس کی تکرار ہے جس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اور ایاکا کی بھی تکرار ہے، 2 دفعہ آیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس سے اندازہ ہوا کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ
صرف تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جو ہے وہ صرف محور ہونا چاہیے ہماری عبادت کا اور ہمارے حصول رضا کا، ٹھیک ہے؟ ایاکا پہ فوکس ہے اور اس کو ریپیٹ کیا گیا ہے، سبحان اللہ۔ صراط کا لفظ 2 دفعہ آیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ صراط یعنی راستہ بھی 2 طرح کا ہے، غلط بھی اور صحیح بھی۔ تو اس میں ایک صحیح راستے پر چلنے کی دعا مانگی گئی اور غلط راستے سے بچنے کی دعا مانگی گئی، ٹھیک ہے؟ تو یہ مطلب سبحان اللہ ایک خوبصورت اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انداز اپنایا ان چیزوں کی ریپیٹیشن سے، اور اس سے ان کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ تو یہ ہے لفظ جہاں سے سورہ کا نام لیا گیا ہے کہ یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو ایک ایسی سورت دی ہے جس میں 7 آیات ہیں اور جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اور جو عظمت و ثواب کی بڑائی کے لحاظ سے سارے قرآن شریف کے برابر ہیں، یعنی والقرآن العظیم، اس سورت کو ہی، ان 7 آیات کو ہی قرآن عظیم کہہ دیا گیا، سبحان اللہ۔ یعنی یہ پوری سورت اٹ سیلف قرآن العظیم ہے، یعنی اس کی عظمت اور اس کے شرف اور بڑائی کی وجہ سے اور ثواب کی وجہ سے اور اہمیت کی وجہ سے، جیسے بار بار میں ذکر کر رہی ہوں کہ پورے قرآن کا خلاصہ اس میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اور حدیث یہاں پہ دیکھیں کوٹ ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ اس کا ذکر کر کے کہا کہ ہی السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، کہ یہ الحمدللہ رب العالمین یہی وہ 7 آیات ہیں، یعنی اس سورت کا نام لے کے فرمایا کہ ہاں یہی وہ سورہ ہے، یہی وہ 7 آیات ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور یہی وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا۔ تو دیکھیں قرآن اور حدیث دونوں جمع ہو گئے، قرآن تو ڈیفینیٹلی اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں نا، لیکن حدیث بھی کون سی ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ قرآن کے بعد جو سب سے زیادہ اوتھینٹک کتاب ہے، سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب ہے دنیا میں، قرآن کے بعد وہ بخاری ہے، امام بخاری کی صحیح بخاری ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں بھی اس کو سبع المثانی اور قرآن العظیم کہا گیا اس سورت کو، اس حدیث میں۔ سورۃ الشفا ایک واقعہ ہے، حدیث میں بیان ہوا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں تھے، وہ بیان کرتے ہیں ہم نے ایک جگہ قیام کیا، ایک لڑکی نے آ کر کہا، اب دیکھیں ذرا جو میں حدیث کی کلاس میں نے آپ کو ڈیفینیشن بتائی تھی نا کہ صحابہ کے اقوال اور حالات اور واقعات I'm sorry، وہ بھی آپ کو حدیث کی کتابوں میں ملیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ دیکھیے پورا واقعہ بیان ہوا ہوا ہے اس طرح سے حدیث میں، تو خالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں حدیث میں آپ کو نظر آئیں گے، اس طرح آپ کے بارے میں یا آپ سے ریلیٹڈ کچھ بھی جو ہلکا سا بھی آپ کا ذکر اس میں آیا تو وہ بھی حدیث ہے۔ اچھا، تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک لمبے سفر میں تھے، ہم نے ایک جگہ قیام کیا، ایک لڑکی نے آ کر کہا کہ یہ بتا تھوڑا سا الفاظ تھوڑے آگے پیچھے ہیں، لڑکی نے کہا یا کوئی آدمی آیا، ٹھیک ہے، اس قبیلے سے، تو اس نے آ کر کہا کہ قبیلے کے سردار کو ایک بچھو نے ڈس لیا ہے اور ہمارے لوگ حاضر نہیں ہیں، یعنی مطلب ہے نہیں کوئی مرد وغیرہ وہاں، تو کیا تم میں سے کوئی شخص دم کر سکتا ہے؟ یہ مختلف تھوڑی روایات جو ہے نا وہ تھوڑی ڈفرینٹ الفاظ کے ساتھ بھی ہیں، بہرحال مین تھیم یہی ہے۔ تو وہ اس نے کہا کہ کوئی دم کر سکتا ہے؟ میں ہم میں سے ایک شخص اس کے ساتھ گیا جس کو اس سے پہلے ہم نے کبھی دم کرتے نہیں دیکھا تھا، اس نے اس شخص پر دم کیا جس سے وہ تندرست ہو گیا، اور اس سردار نے اس کو 30 بکریاں دینے کا حکم دیا۔ یہ تھوڑے میں نے آپ کو بتایا نا کہ مختلف الفاظ کے ساتھ بھی میں نے پڑھی ہوئی ہے، بلکہ مجھے وہ زیادہ اوتھینٹک الفاظ لگ رہے ہیں، بہرحال تو 30 بکریاں دینے کا اس نے دینے کا حکم دیا اور ہمیں دودھ پلایا۔ جب وہ واپس آیا تو ہم نے اس سے پوچھا کیا تم پہلے دم کرتے تھے؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں نے تو صرف ام الکتاب یعنی سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا ہے۔ ہم نے کہا کہ اب اس کے متعلق کوئی بحث نہ کرو حتیٰ کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے متعلق پوچھ لیں کہ یعنی یہ جو بکریاں ہم نے لی ہیں یہ صحیح ہے لینا کہ نہیں، ٹھیک ہے؟ پھر ہم مدینہ پہنچے، یعنی انہوں نے ان کو استعمال نہیں کیا، ہم مدینہ پہنچے تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کیا معلوم کہ یہ دم ہے، یعنی آپ نے پوچھا ان سے، اور ایک میں آتا ہے کہ ابو سعید خدری نے ہی یہ دم کیا۔ تو بہرحال یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، لیکن مختلف باقی بھی روایات میں تھوڑے سے مختلف الفاظ کے ساتھ، واقعہ یہی ہے لیکن الفاظ تھوڑے مختلف ہیں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں اس نے ٹھیک کیا کہ یہی جو ہے نا شفا کے لیے صورت
پڑھی جاتی ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ سورۃ الشفا ہے۔ ایک اور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ ما انزلت فی التوراۃ، والذی قسم ہے اس ذات کی نفسی بیدہ جس کے ہاتھ میں میرا نفس ہے، میری جان ہے، ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الانجیل، نہیں نازل ہوئی تورات میں اور نہ ہی انجیل میں، ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها، اور نہ ہی زبور میں، اور حتیٰ کہ پورے قرآن میں بھی اس جیسی، مثلھا اس جیسی کچھ نازل نہیں ہوئی۔ وَإِنَّهَا سَبْعٌ مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُعْطِيتُهُ، کہ اس جیسی نہ تو تورات میں، نہ انجیل میں، زبور میں اور قرآن میں بھی، یعنی قرآن سبحان اللہ جہاں اتنی عظیم کتاب ہے تو اس میں اس جیسی عظیم آیات سبحان اللہ نازل نہیں ہوئی۔ تو ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ کتنی اہم سورہ ہے یہ، جس کو قرآن عظیم اس چھوٹی سی سورت کو کہا گیا۔ معجم الاوسط میں ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جس دن یہ سورہ نازل ہوئی اس دن ابلیس بہت رویا تھا کہ اتنی یعنی بابرکت سورہ اور اتنی عظیم سورہ، اور جن سینوں میں یہ سورت محفوظ ہوگی، ٹھیک ہے، امت محمدیہ، وہ سینے کتنے یعنی عظیم ہوں گے، اور وہ جو صحیح معنوں میں اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ابھی آگے ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، خالی اس کی تلاوت نہیں بلکہ دل سے تلاوت، اور اس کی ریکوائرمنٹس انشاءاللہ کیا ہے۔ تو پھر تو یقیناً ابلیس کو رونا ہی آنا چاہیے کہ جو اس پہ ایمان لے آئے تو وہ اس کے کبھی بھی ہتھے نہیں چڑھیں گے، اس ابلیس کے شر میں کبھی بھی نہیں پھنسیں گے، جو صحیح معنوں میں اس صورت کو سمجھ لیں اور اس پر عمل کر لیں۔ تو دیکھتے ہیں ذرا کہ کیا وہ چیزیں ہیں اس صورت میں کہ جو ابلیس کے رونے کا باعث بنی، اور کیا وہ صورتیں ہیں جو کیا وہ چیزیں ہیں جو اس کو اتنا عظیم بناتی ہیں اس صورت کو انشاءاللہ۔ تو دیکھیں اس کا جو بنیادی موضوع ہے علم اور عمل۔ دیکھیں انسان کی زندگی میں یہ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو صحیح علم ہونا چاہیے، اور کیونکہ اس کے مطابق ہی عمل ہوگا۔ اگر علم نہیں ہوگا تو عمل جو ہے وہ جہالت پر مبنی ہوگا، اور ظاہر ہے جہالت والا جو عمل ہے وہ گمراہی ہے۔ ایسا عمل جو صحیح علم کی بنیاد پر کیا جائے وہی قابل قبول ہے اور وہی نجات کا باعث ہے، اور اگر علم نہیں تو عمل جو ہے وہ بے فائدہ ہے، ٹھیک ہے، علم نہیں تو عمل گمراہی پر ہے، جہالت پر ہے، اور اگر صرف علم ہے اور اس پر عمل نہیں ہے تو وہ علم بھی عذاب ہے، وہ علم بھی فائدہ بخش نہیں ہے۔ تو یہ دونوں جو انسانی زندگی کے اہم ترین موضوع ہیں وہ دونوں اس میں شامل ہیں۔ اب علم کس چیز کا دیکھتے ہیں آگے، اور عمل کیا وہ بھی آگے دیکھتے ہیں۔ جی خصوصیات ہم نے پہلے بھی اس پہ بات ہوگی کہ قرآن اس سے شروع ہوتا ہے، نماز اس کے بغیر نامکمل ہے۔ یہی پہلی سورت جو ایک ہی ساتھ پچھلی کلاس میں بات ہوئی تھی کہ اکٹھی جو سورت نازل ہوئی وہ یہی سورت ہے، اور قرآن کا خلاصہ متن اور باقی قرآن کی بلکہ شرح بھی اس میں ہے جو اس کے بنیادی قرآن کے موضوعات ہیں۔ جیسے میں کہہ رہی تھی علم اور عمل، ٹھیک ہے، جو دو اس کے بنیادی مضمون ہیں، علم اور عمل۔ تو علم کس چیز کا؟ معبود حقیقی کے تعارف کا، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ذات کی پہچان ہے وہ کیسے، وہ سب سے اہم اور سب سے بنیادی علم ہے جو ہونا ضروری ہے ہمیں، تو وہ اس میں دیا گیا رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، رائٹ؟ تو معبود حقیقی کا تعارف اس میں دے دیا گیا، یہ علم بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالی عمل، ٹھیک ہے، اس علم ہونے کے بعد پھر اللہ کی حقیقی بندگی کیسے اختیار کی جائے، جو مین درمیان والی آیت تھی وہ یہ بتا رہی ہے کہ کیا بندگی کیسے ہونی چاہیے، اور صراط مستقیم اور لوگوں کے مختلف احوال۔ تو جی جو تین موضوع جس پہ میں بار بار بات کر رہی ہوں وہ کون سے تین اہم موضوع ہیں؟ ایک منٹ۔ جی تو وہ کون سے موضوع ہیں؟ عقیدہ، ٹھیک ہے، علم، عقیدے کا علم، کیا عقیدہ، میں نے 3 آیات پہلے بھی پڑھ دی تھی۔ الحمدللہ رب العالمین، تعریفیں صرف اور صرف اس رب العالمین کی جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے اور آخرت کے بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اس عقیدے کو پختہ راسخ کر لیں اپنے ذہنوں میں، اس پہ صحیح ایمان
لے کے آئیں گے تو نجات اسی میں ہے، ٹھیک ہے؟ اور رحمان اور رحیم جب کہہ کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں امید دلائی، ٹھیک ہے؟ اور جہاں ایک عظمت اللہ تعالیٰ کی ہمارے دل میں بیٹھی کہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے وہ عظمت یا ایک خوف یا ایک جو اللہ تعالیٰ کا ہمارے دل میں آ سکتا ہے، اس کو بیلنس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمان اور رحیم بھی بتا دیا، ٹھیک ہے؟ کہ بہت زیادہ اس سے دبنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ بہت رحمان اور رحیم ہے، اور پھر اس کو بیلنس کرنے کے لیے بتا دیا کہ وہ قیامت کے دن کا مالک بھی ہے، وہ قہار بھی ہوگا اس دن، وہ جبار بھی ہے، وہ ذو انتقام بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ یہ ساری چیزیں لے کر ہمیں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا ہے۔ صرف آپ کو پتہ ہے مسلمانوں میں ہی ایک جو گروہ ہے وہ مرجیہ ہے، اور ایک جو گروہ ہے وہ قدریہ ہے۔ مرجیہ یعنی وہ رجا، ان کو اللہ سے امید اتنی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عمل ہم کچھ بھی کریں، بس ہم اللہ کو مانتے ہیں تو ہم جنت میں ہی جائیں گے۔ نہیں، یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ وہ مالک یوم الدین ہے، ہمیں اس سے ڈرنا ہے، ہمیں وہ چاہے تو ہمیں سزا دے دے اور چاہے تو اپنی رحمت کرے، ٹھیک ہے؟ اور نہ ہی یعنی قدریہ کہ انسان مجبور محض ہے، یہ بھی ہمارا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے تو پھر ہی ہم سے پوچھ بھی ہوگی نا۔ اگر ہمارے اختیار میں ہی کچھ نہیں تو پھر اگر ہم مجبور محض ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کیا، اور ہمیں سزا کس بات کی دے گا کہ ہمارا تو اختیار ہی کوئی نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ تو ان ساری چیزوں کے بیچ میں ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ یقیناً ہمیں اختیار ہے، اور یقیناً وہ رحمان ہے، لیکن ہمیں اس کی رحمت کے ساتھ ساتھ اس کا خوف اور رحمت کی امید، یہ دونوں کو لے کے چلنا ہے۔ رحمان الرحیم اور مالک یوم الدین دونوں کو ذہن میں رکھ کے ہمیں اپنے ایمان کو لے کے چلنا ہے، اور یہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اس عقیدے کو ذہن میں مضبوط کرنے کے بعد ہمیں دیکھنا ہے کہ اب عمل کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو علم کی بات ہوگی، عقیدے کا تعلق علم سے ہے۔ اب عمل کیسے کرنا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، the most important thing، سب سے زیادہ اہم بات، ٹھیک ہے؟ عبادت تو دیکھیں دنیا میں بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن ہم نے کس کی کرنی ہے؟ اسلام سے پہلے بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی ہوتی تھی، آج تک ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور قیامت تک ہوتی رہے گی، لیکن کس کی؟ ایاکا، صرف تیری، بس اس کو فوکس کرنا ہے۔ اور اگر ہم اس کو سمجھ جائیں تو آج بھی جو ہمیں مسلمانوں میں بھی جہالت نظر آتی ہے، وہ واللہ عالم کہ وہ کیوں نہیں اس چیز کو سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دیباچے میں جو قرآن کا دیباچہ اسی میں بتا دیا کہ صرف تیری ہی عبادت، ٹھیک ہے؟ تو یہ، اور صرف تجھ سے ہی مدد، اور مدد مانگنا بھی عبادت ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پوری سورت کو ہی خیر سورت الدعا کہا گیا، جیسے میں نے انٹروڈکشن میں بتایا۔ تو یہ دعا تو ہم دعا مانگنا بھی عبادت ہی ہے، الصلاۃ دعا ہی ہے، ٹھیک ہے؟ بلکہ دعا ہی عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ، یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہماری دعائیں جو ہم مدد مانگتے ہیں وہ بھی عبادت ہی ہے، اور ہماری ہر طرح کی باقی بھی جو قولی، فعلی، بدنی، ہر طرح کی عبادت جو ہے وہ قلبی، وہ صرف اور صرف اور صرف اللہ کے لیے، اور مدد بھی صرف اور صرف اللہ سے مانگنی ہے۔ یہ عمل کی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ عقیدہ اور یہ عمل کی چیز۔ تو عمل کی چیز کا تعلق دو چیزوں سے ہے، دیکھیں، ٹھیک ہے؟ ہم نے علم حاصل کر لیا، عقیدے کا علم ہمارا پختہ ہو گیا، اس کے بعد جب عمل کی طرف آئیں گے تو اس کے دو پہلو ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ ایک پہلو وہ ہوگا جو عمل ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا، اور دوسرا پہلو وہ ہوگا جو ہمارا بندوں کے ساتھ اس دنیا میں طرز زندگی میں ہمارا رہنے سہنے کے حوالے سے ہمارا عمل ہوگا۔ تو اللہ کے ساتھ تعلق میں جو عمل ہے وہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ صرف اور صرف اور صرف بلا شرکت غیر، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اسی سے مانگنا، اسی سے مدد طلب کرنا، اسی پہ بھروسہ رکھنا، ٹھیک ہے؟ اور جو دنیاوی معاملات میں عمل ہے اس کے لیے بھی ہمیں اس میں گائیڈ لائن بتا دی، وہ کیا؟ کہ ان لوگوں کے راستے پر چلنا ہے جن پر انعام کیا گیا، ٹھیک ہے؟ اور انعام کن پر کیا گیا؟ انبیاء پر۔ ذرا انبیاء کی زندگیاں تو اٹھا کے دیکھ لیں ہم،
ٹھیک ہے، انشاءاللہ پورا قرآن کھلنے جا رہا ہے ہمارے سامنے، تو ہم دیکھیں گے کہ انبیاء نے کیسے کیسے تکلیفیں برداشت کی، کیونکہ جو صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، ٹھیک، یہی راستہ ہے نا، یہی زندگی کی اصلاح ہے نا، یہی طریقہ ہے نا، اسی کی دعا مانگتے ہیں نا ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے جب بھی ہم نماز میں اس کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کن کا راستہ ہے؟ انبیاء کا۔ دیکھ لیجئے کیسے مشکلات آئیں، ان کی زندگیوں کا مشن کیا تھا، خود بھی اللہ کی عبادت کرنا اور لوگوں کو بھی اللہ ہی کی عبادت کی طرف بلانا۔ کیا یہ مقصد نہیں تھا سارے انبیاء کی زندگیوں کا؟ تو کیا اگر ہم ان کے راستے پر چلنے کی توفیق مانگتے ہیں تو کیا ہمیں اس کو اپنا مشن نہیں بنانا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور اسی کی طرف لوگوں کو بھی بلائیں گے؟ ٹھیک ہے، یہی راستہ ہے نا انبیاء کا۔ تو آج سے بس ہم یہ عمل کی بات سیکھیں کہ دنیا میں ہم نے زندگی بھی جو گزارنے کا ہمارا راستہ ہے نا وہ کیسا ہونا چاہیے؟ انبیاء جیسا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد صدیقین، ٹھیک ہے، صدیقین جو تصدیق کرتے ہیں ان انبیاء کی، ان سچائیوں کی، اس سیدھے راستے کی جو تصدیق کرتے ہیں، جو حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں ان جیسا بننا ہے، ہمیں ہر حق والے کا ساتھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور شہداء جو مطلب اس کو آپ گواہی کے معنوں میں لے لیں یا اس کو ویسے شہید اللہ کی راہ میں قربان ہونے والوں میں لے لیں، ان کا راستہ کیا وہ سر دھڑ کی بازی نہیں لگاتے اللہ کی راہ میں؟ تو ہمیں کیا چیزیں پیاری ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے۔ اور اس کے بعد صالحین، نیک لوگوں کا راستہ، ٹھیک ہے۔ تو نیک اور صالح عمل کا تصور کیا ہے؟ میں اور آپ اپنی مرضی سے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ ہاں یہ نیک ہے اور یہ بد عمل ہے اور یہ نیک عمل ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بھی ہم انہی جو پیچھے والی کیٹیگریز ہے نا، انبیاء اور صدیقین اور شہداء، انہی کے عمل میں سے ہی ہم نیک عمل لیں گے، اور وہی صالحین ہے جو انہی کے پیچھے ان فٹ سٹیپس پہ چلتے ہوئے یعنی قرآن اور حدیث سے ہی جو نیک عمل ہے وہی ہم لیں گے، کیونکہ دین مکمل ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر چیز کی وضاحت کر دی، اور اس کے بعد ان کے صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں وہی ہم ان کی پریکٹس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ نیک عمل ہے، ٹھیک ہے۔ تو صالحین یہ ہمارا طرز زندگی ہونا چاہیے، آج سے انشاءاللہ ہم اس کو لازم پکڑ لیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور غیر المغضوب علیہم، یعنی کس سے بچنا ہے؟ دیکھیں راستہ جیسے میں نے کہا نا کہ دو ہیں راستے، چلنا کس پر ہے اور بچنا کس سے ہے، دونوں کی پہچان ہونا ضروری ہے، تبھی ہم صحیح ڈائریکشن میں جا سکیں گے نا، ٹھیک ہے۔ مجھے پتا ہو کہ ہاں یہ سیدھا ہے، اس پہ چلنا ہے، اور یہ غلط ہے، اس سے بچنا ہے، ٹھیک، تو دونوں پیرالل چلیں گے۔ تو کون مراد تھے یہاں پہ؟ ہم نے بات کی تھی پچھلی کلاس میں بھی، یہودی اور عیسائی۔ کیا ہمارا لائف سٹائل، کیا ہمارا اوڑھنا پہننا بچھونا، ہمارے سیلیبریشن سارے، کیا ہم یہودیوں عیسائیوں کے اس پہ چل رہے ہوتے ہیں یا انبیاء کے اور قرآن اور سنت کے سیلیبریشنز پہ چل رہے ہوتے ہیں، ان کے طریقے پہ چل رہے ہوتے ہیں؟ اس بات کا بھی ہمیں جائزہ لینا ہے کہ ہماری طرز زندگی کس طرح کی ہونی چاہیے۔ تین جو اصول آگے اسی کو ایک اور طرح سے بات کی گئی ہے، وہی تین باتیں، ٹھیک ہے۔ توحید پہلا اصول، اسلام کا پہلا اصول توحید، اس کے بغیر کچھ قابل قبول نہیں ہے۔ سارے انبیاء صرف اور صرف اسی کی تعلیم دینے کے لیے، یاد رکھیے گا، اور آپ نوٹ کرتے جائیے گا آگے جیسے جیسے ہم انبیاء کی پڑھیں گے نا، کیونکہ ابھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ عن صراط الذین انعمت، کون ہے انعام یافتہ لوگ؟ سب سے پہلے انبیاء ہیں، اور سب سے پہلا پیغام ان کا توحید ہی ہوتا تھا، لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، یہی سب انبیاء کا پیغام تھا۔ اور اگر آج اسی میں ہم گڑبڑ کریں تو ہم نے سارے انبیاء کی محنت پہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت پہ ہم نے گویا پانی پھیر دیا، کہ ان کے ماننے والے ہونے کے باوجود اگر ہماری توحید میں یہ خرابی ہو گئی، اگر ہم اسی کو نہ سمجھ سکے، اگر ہم شرک کو ہی نہ پہچان سکے، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا اصول نہ صرف اسلام کا بلکہ اسلام تو وہی، اگر ہم دیکھیں کہ ہر نبی نے اسلام ہی کی تبلیغ کی، تو توحید جو ہے وہ پہلا اصول ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ان انبیاء کی اطاعت اتباع کرتے ہوئے، فٹ سٹیپس پہ چلتے ہوئے، ٹھیک ہے، صراط الذین انعمت علیہم، انہی کے فٹ سٹیپس پہ چلنا، اتباع کا مطلب فٹ سٹیپس پہ چلنا، پیروی کرنا۔ اور تزکیہ، بچنا کس سے ہے، پاکیزگی کس سے اختیار کرنی ہے، ٹھیک ہے، یعنی چھوڑنا کن چیزوں کا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے راستے کو، ٹھیک۔ تو یہ تین اصول ہو گئے کہ توحید اور اتباع کس کی کرنی ہے اور بچنا کس چیزوں سے، تزکیہ کس سے حاصل کرنا ہے۔
अ, और जो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पहले भी बात हो गई, चूँकि मैं इसको वाइंड अप कर रही हूँ तो इसलिए हम दोबारा देख लेते हैं इंशाअल्लाह कि हम्द का मानी किसी की खूबियों पर उसकी तारीफ़ करना, और शुक्र की तारीफ़ ये है कि किसी के एहसान के मुकाबले में, ठीक है? हम्द तारीफ़ तो ये है कि कोई किसी की खूबियाँ आपने देखी उस पे तारीफ़ कर दें, और शुक्र ये है कि किसी ने एहसान किया आपके साथ तो उसके मुकाबले में उसके एहसान के बदले के तौर पर ज़ुबान, दिल या अज़ा से हम उसकी ताज़ीम करें और उसके एहसानमंद हों, ठीक है? तो चूँकि इन दोनों चीज़ों में यानी खूबियाँ भी यकीनन जैसे अल्लाह ताला की सिफ़ात, वो जैसा हम्द का लायक है, ठीक है? और कोई उस जैसा हम्द का लायक नहीं है, और जो उसने एहसानात हम पर किए हैं उसके मुकाबले में यानी उस जैसे कोई एहसानात नहीं। तो इन दोनों चीज़ों को लेके हम्द और शुक्र दोनों चीज़ों को लेके अल्लाह ताला की ज़ात सबसे ज़्यादा डिज़र्विंग है कि उसका ये हम्द और शुक्र बयान किया जाए, जो कि हम्द के लफ्ज़ में तारीफ़ और शुक्र दोनों मौजूद हैं। और हम दिल से ये करें, ठीक है? दिल से हमारी ये हम्द और शुक्र अल्लाह ताला का होना चाहिए। इसकी फ़ज़ाइल जो हैं हम्द और सना के हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला बंदे की इस बात से खुश होता है कि वो कुछ खाए तो अल्लाह ताला की हम्द करे और कुछ पिए तो अल्लाह ताला की हम्द करे, सुभान अल्लाह। और यानी जब आप क्या है दुआ, जो खाने के बाद की दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा व रज़क़नी मिन गैरि हौली मिन्नी वला कुव्वा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ठीक है? तो सुभान अल्लाह आपके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। आपने खाना खाया और खाना खाने के बाद आपने अल्लाह की तारीफ़ कर दी, क्योंकि दिया उसी ने है, तो उससे आपके गुनाह भी मुआफ़ हो जाते हैं, और देखें अल्लाह ताला राज़ी हो जाता है, सुभान अल्लाह। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे अफ़ज़ल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह और सबसे अफ़ज़ल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है, ठीक है? यानी अल्लाह की तारीफ़ करना, ये सबसे अफ़ज़ल दुआ है। देखिए अब हम शुक्र कर रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं अल्लाह की, उसको दुआ कहा गया, तो बेहतरीन दुआ अल्लाह ताला की यानी हम्द करते रहना, तो हमें दुआ की असल में इसका मतलब क्या है कि हमें दुआ की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, सुभान अल्लाह। यानी ये हमारे लिए काफ़ी हो जाएगा। ठीक? और हमारी सारी दिली दुआएँ वैसे ही पूरी हो जाएँगी। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला अपने बंदे पर कोई नेमत नाज़िल फरमाता है और वो नेमत मिलने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, तो ये हम्द अल्लाह ताला के नज़दीक इस दी गई नेमत से ज़्यादा अफ़ज़ल है, सुभान अल्लाह। यानी कितना अल्लाह ताला को पसंद है कि उसकी तारीफ़ की जाए, उसकी शुक्र अदा किया जाए उसका, उसकी नेमतों पर। इसका मैं पहले भी ज़िक्र कर चुकी हूँ, रिमाइंडर के तौर पे दोबारा कुरान पाक का ज़बरदस्त अंदाज़ क्या जमा बैन अत-तरग़ीब व तरहीब। तो ये शायद पिछली क्लास में भी बात हुई थी, तरग़ीब यानी रग़बत दिलाना, तो 2 ही चीज़ों से इंसान बात समझता है, और वो उसको जब वो मोटिवेट करती हैं, या तो डर किसी चीज़ का या फिर किसी चीज़ की तरफ अट्रैक्शन होना, ठीक है? किसी चीज़ की तरफ अपीलिंग कोई चीज़ हो हमारे लिए। तो ये दोनों कुरान में आपको जगह-जगह नज़र आएँगे, ये दोनों उसलूब जो हैं कि अल्लाह ताला ने रब्बिल आलमीन के बाद अपने जो 2 औसाफ रहमान और रहीम बयान फरमाए, उसकी वजह ये है कि जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि रब्बुल आलमीन है वो, ठीक है? वो रब्बुल आलमीन है, तो इससे पढ़ने और सुनने वाले के दिल में अल्लाह ताला की अज़मत यानी कि अल्लाह ताला कितना अज़ीम है। आलमीन की देखें, अगर फिर मैं वो एक्सप्लेनेशन करने बैठूँ तो वो कितना टाइम टेकिंग है। मेरा ख़्याल है सबके इंशाअल्लाह ज़हन में होगा ना कि कितनी वसी कायनात है ये, ठीक है? और सबका पालने वाला और सारे निज़ाम को चलाने वाला वो वाहिद रब है, ठीक? तो कितना मतलब वो अज़ीम है, और उस अज़मत की वज़ह से जो खौफ पैदा होता है, तो उसके साथ ही ज़िक्र कर दिया, वो रहमान और रहीम भी है। वो इतना प्यार करने वाला और इतना रहमत करने वाला रब है, सुभान अल्लाह। ठीक, तो तरग़ीब और तरहीब यानी तरग़ीब आपको मिलती है अल्लाह ताला की रहमत के ज़िक्र से कि वो कितना रहीम है, कितना मेहरबान है, तो उसकी तरफ हमारा यानी जो रुझान अल्लाह ताला की तरफ होता है, और जो तरहीब है वो अल्लाह ताला की अज़मत की वज़ह से पैदा होती है, ठीक है?
تو اس کی عظمت کا احساس کرتے ہوئے ہم اس کی نافرمانیوں سے بچنے کی کوشش کریں اور اس کی رحمت کی وجہ سے ہم اس کی طرف راغب ہوں، اس کے اطاعت کی طرف۔ اور پھر ساتھ ہی مالک یوم الدین میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، یعنی قیامت کے دن نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو ثواب ملے گا، گناہ گاروں کو سزا ملے گی۔ جب مالک کہا تو ملکیت اسی کی، میں پہلے بھی بیان کر چکی، یہ ریپیٹ ہو رہی ہیں چیزیں تاکہ آپ کے ذہن میں پکی ہو جائیں، تاکہ جب آپ یہ سورت پڑھیں سنیں یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں، مضبوطی سے ہوں آپ کے ذہن میں، تاکہ ہم اس سورت کا حق ادا کر سکیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس وجہ سے یعنی اس کو لازم پکڑنے کے لیے کہا، ہر رکعت میں کرنے کے لیے کہا، تو یہ کتنی ہماری زندگیوں میں شامل ہونا، اس کا کانسیپٹ جو ہے وہ اسٹرانگ ہماری زندگیوں میں شامل ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو ملکیت اسی کی ہوگی، مالک وہی ہے یوم الدین کا۔ اگرچہ یعنی آخر دنیا اور آخرت دونوں کا مالک ہے نا، لیکن خاص طور پر قیامت کا کیوں کہہ دیا، ٹھیک ہے، کہ اس دن کی عظمت بھی ہمارے دل میں بیٹھے، نیز دنیا کے مقابلے میں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا ظہور زیادہ ہوگا، ٹھیک؟ میں نے اس کی وضاحت شروع میں بھی کر دی تھی کہ یہاں دنیا میں تو ہم اپنی مرضی سے زندگی بھی گزار سکتے ہیں نا، اور اللہ کی مرضی سے بھی گزار سکتے ہیں۔ اپنی مرضی سے مطلب ہے کہ اللہ نے ہمیں چوائس دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ چاہے تو اللہ کی فرمانبرداری کریں، چاہے تو نافرمانیوں میں زندگی گزار دیں، لیکن وہاں تو کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ کوئی بھی اللہ کی نافرمانی کر سکے، جیسا حکم ہوگا ویسا ہی ماننا پڑے گا۔ یہاں آزادی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ اپنی مرضی سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، لیکن جو یہاں پہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دے گا تو انشاءاللہ جس دن پھر اس کی مرضی چلے گی، اس دن وہ ہمیں ضرور سرخرو کرے گا اور ضرور ہمیں وہ چیز دے گا جو ہماری مرضی ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کو ہم نے پکا ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ آخرت کے دن کا مالک صرف اور صرف وہی ہے، اسی کا حکم چلے گا۔ اس کے بعد پھر وہی بات جو دو راستوں کی تھی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک خط کھینچا، یعنی زمین پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچ کے جو سمجھایا صحابہ کو، اور فرمایا کہ یہ اللہ کی راہ ہے، ٹھیک ہے؟ ایک سیدھی لکیر آپ نے کھینچی اور آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی راہ ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دائیں بائیں کچھ خطوط کھینچ دیے، کچھ لکیریں چھوٹی چھوٹی کھینچ دی، حدیث میں آتا ہے، اور فرمایا کہ یہ دو راہیں ہیں اور ان میں سے ہر ایک جو ہے یہ، اور دوسری راہیں یہ ہیں، اور ان میں سے ہر ایک پر ایک شیطان ہے جو اس راہ کی طرف بلاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ آیت آپ نے تلاوت فرمائی کہ یہی سورہ انعام کی 153 نمبر آیت، کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، بس تم اسی راستے پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو، ورنہ یہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ سچ ہمیشہ ایک ہوتا ہے اور جھوٹ جو ہے نا وہ کئی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سیدھا راستہ جو آپ کو منزل تک پہنچائے گا وہ ایک ہوتا ہے، اور غلط راستے بہت سارے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بس اس چیز کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے انشاءاللہ۔ جی جی شور، بس میں بھی بس وائنڈ اپ ہی کر رہی ہوں انشاءاللہ۔ تو غور کرنے کی چیزیں کہ جو ہم نے ابھی باتیں سیکھی کہ ایاک نعبدو، ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوگا؟ ریاکاری ختم ہو جائے گی ہمارے اندر انشاءاللہ، کیونکہ جب عبادت صرف اسی کی کرنی ہے اور کسی کا ہمیں کوئی احساس ہی نہیں، تو اس سے ریا ہماری ختم ہوگی، دکھاوا ختم ہوگا، اور ایاک نستعین جب ہم کہیں گے تو اس سے تکبر ختم ہوگا۔ کیسے؟ کہ ہم اقرار کر رہے ہیں کہ ہمیں تو مدد کی ضرورت ہے اور صرف تو ہی مدد کر سکتا ہے اور تیری مدد ہی ہمیں چاہیے، ہماری ذات کچھ نہیں، تو اس سے تکبر ہمارے اندر ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہم ہدایت مانگ رہے ہیں تو دیکھیے ذرا، ہدایت کی 3 اقسام ہیں۔ ہدایت عام تمام مخلوقات کو دی گئی ہے، جس کو مطلب کہا جاتا ہے کہ یعنی جو فطرت میں اللہ تعالیٰ نے چیزیں رکھ دی نا، ٹھیک ہے، کہ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، کہ ہمارا رب وہ جس نے ہر چیز کو اس کی یعنی پیدائش عطا کی اور پھر اس کو ہدا، یعنی ہر چیز کو
ہاں، اس کی یعنی خلقت دی، یعنی تخلیق میں ہر چیز کو وہی لے کر آیا اور پھر ہر چیز کی ہر ایک کو ہدایت بھی دی، یعنی تمام مخلوقات کو، صرف انسانوں کو نہیں، تمام مخلوقات کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ان کی جو جو ریکوائرمنٹس تھی ان کو جیسے جیسے کرنا تھا، جو جس جس مقصد کے لیے تمام مخلوقات کو پیدا کیا، وہ اللہ تعالیٰ نے بلٹ ان کر دی ہر مخلوق کے اندر۔ سورج کو کیا کام کرنا ہے، کیسے چلنا ہے، پہاڑوں کو کیا کام کرنا ہے، پانی کو، ہوا کو، ہر چیز کو، اور یقیناً انسانوں کو بھی، ٹھیک ہے؟ تو تمام مخلوقات کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، یہ ہدایت عام ہے، اور ہدایت خاص ثقلین، یعنی دو جو گروہ ہیں جن اور انس، ٹھیک ہے؟ ان کو اللہ نے خاص ہدایت دی ہے کہ ان کو چونکہ فری ول بھی دی تھی، اس کے ساتھ ساتھ پھر فری ول کے ساتھ ان کو سیدھا راستہ بھی پھر دکھایا نا کہ ان کے پاس غلط جانے کی بھی گنجائش ہے اور صحیح پہ بھی، ٹھیک ہے؟ یہ جو باقی مخلوقات ہیں نا، ان کو تو بس جو کہہ دیا وہ وہی کریں گے، ٹھیک ہے؟ وہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے، لیکن ان دونوں جنوں انس کے پاس چونکہ اختیار ہے، تو اس لیے ان کو پھر اسپیشل ہدایت بھی دی، ٹھیک؟ ان کو دو راستے دکھا دیے، اور ہدایت خاص الخاص مؤمنین کے لیے ہے، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ والذین اہتدوا زادہم، جن کو ہم نے، اور وہ لوگ جو ہدایت، جنہوں نے ہدایت پائی ان کو ہدایت میں زیادہ کر دیا اس نے، اور پھر ان کو ان کا تقویٰ دے دیا، سورہ محمد کی آیت ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہدایت کی اقسام ہے، اور اس کے ذریعے کون سے ہیں؟ انسان کی باطنی، ظاہری باطنی صلاحیتیں، جنہیں استعمال کر کے ہم وہ جو دیکھیں، آپ کو یہ جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہے دیکھنے، سننے، بولنے کی، ٹھیک ہے؟ اور پھر باطنی صلاحیتیں جو عقل دی ہے، فہم جو دیا ہے، دل کے اندر جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، ان کو استعمال کر کے ہدایت ہم حاصل کر سکتے ہیں، ان کو استعمال کیجئے، ان نعمتوں کو، ان صلاحیتوں کو، اللہ تعالیٰ کی یعنی بتائی ہوئی ہدایت حاصل کرنے کے لیے استعمال کیجئے نعمتوں کو۔ آسمان و زمین میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت پر جو دلالت کرنے والی نشانیاں ہیں، ان پر غور و فکر کرنے سے انسان ہدایت پا سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں جو ہیں وہ ہدایت کا ذریعہ تھیں، پہلے ساری تھیں جو اپنے اپنے وقت میں، لیکن اب صرف قرآن پاک ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے خاص بندے، انبیاء کرام، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے، ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، تو ان کے بعد ان کے جو جو ان کی بات پہنچاتے ہیں، وہ ان سے ہدایت ہم لے سکتے ہیں، جو قرآن و حدیث کی ہمیں بات بتائیں۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ کیونکہ ان کے راستے پر ہمیں چلنا ہے، سورہ نساء کی آیت پہلے بات ہو چکی، ٹھیک ہے؟ کون کون ہے وہ؟ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین، میں ذکر کر چکی اس کا پہلے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کتنے ہی اچھے یہ ساتھی ہیں، اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے کر لے، آمین ثم آمین۔ آج کون حق پر ہے؟ ٹھیک، ایک بہت بڑا سوال ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ٹھیک؟ تو کون ہے بھئی سچا؟ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، بہت فرقے ہیں، ہر بندہ کہتا ہے میں صحیح ہوں، وہ غلط ہے، اس کی بات نہ سننا، ٹھیک ہے؟ تو چلے دیکھتے ہیں حدیث کی روشنی میں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اور جب تم لوگوں میں اختلاف دیکھو تو تم پر لازم ہے، ٹھیک ہے؟ ویسے تو امت جو ہے وہ یعنی یعنی اجماع جو ہے امت کا، کبھی بھی وہ غلط پر نہیں ہو سکتا، غلط فرقے بہت اٹھیں گے، بہت جماعتیں بنیں گی، ٹھیک ہے؟ لیکن سب مل کے ایک چیز غلط کرنا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اختلاف دیکھو تو تم پر لازم ہے کہ سواد اعظم، یعنی مسلمانوں کے بڑے گروہ کے ساتھ ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ ایک اور حدیث یعنی جیسے اگر ہم یہ چھوٹے چھوٹے جو گروہ ہیں، خیر ٹائم نہیں ابھی ان کی اس میں جانے کا ڈیٹیل میں، لیکن ایک جو بڑا گروہ ہے وہ اہل سنت والجماعت آپ کہہ سکتے ہیں، جس کو اس میں پھر بہت سارے آ جاتے ہیں اسی چھتری میں، جو کچھ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، لیکن یقیناً اس کو سیپریٹ ان کو کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ قادیانی وغیرہ یا جو دوسرے اس طرح کے فرقے ہیں۔ تو بہرحال اہل سنت والجماعت جو سنت کو جنہوں نے تھاما ہوا، اگلی حدیث سے اس بات کی تائید ہوتی ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اور میری امت کے
73 فرقے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ ان میں سے ایک کے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے۔ بہت اہم حدیث ہے اور بہت فیمس بھی ہے، آپ سب نے سنی ہوئی ہوگی، نہیں سنی تو ابھی اچھے سے دھیان سے سمجھ لیں کہ فرقے ہیں تو کیا کریں، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، ٹھیک؟ اس حدیث میں اس کا جواب موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 73 فرقوں میں سے صرف ایک جنت میں جائے گا، باقی جہنم میں جائیں گے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، وہ والا راستے پر چلنے والے لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ کسی گروہ کا نام نہیں لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب میں کہتی ہوں اہل سنت والجماعت تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، صحابہ کس طریقے پہ تھے، سنت کے طریقے پہ تھے نا، تو بس یہیں سے یہ نام آپ سمجھ لیں کہ اڈاپٹ کیا گیا ہے۔ ویسے تو کوئی نام نہیں ہمیں لینا چاہیے، ہم سب مسلمان ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر کسی فرقے کی بات کرنی ہی ہے، ٹھیک، تو وہ یہ ہے، اس حدیث کے مطابق جو ہے نا علماء یہ فرقے کا نام استعمال کرتے ہیں، ٹھیک؟ کون سا فرقہ؟ اہل سنت، سنت والا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ وہ فرقہ جو جنت میں جائے گا وہ کون سا ہوگا، جو نجات پائے گا وہ کون سا ہوگا، جو میرے اور جس پر وہ اس راستے پر ہوں گے، یعنی وہ اس طریقے پر ہوں گے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ ترمذی کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے اہل سنت ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ سنت پر چلنے والے، ٹھیک؟ لیکن صحیح معنوں میں سنت پر چلنے والے ہوں، کیونکہ بر صغیر پاک و ہند میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو انوالو تو بدعات میں ہیں، کرتے تو وہ نئی نئی چیزیں ہیں دین میں، اور نام انہوں نے اہل سنت والجماعت رکھا ہوا ہے۔ تو بس ہمیں یہ دھیان سے دیکھنا ہے کہ سنت پر کیا واقعی وہ چلتے ہیں، اور سنت پر چلنے کے لیے ہمیں یقیناً حدیث کو کنسلٹ کرنا پڑے گا، اس کے بغیر ہم سنت پر چل ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ فرقہ ہے، آج سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ 73 میں سے یہ فرقہ جو کیوں ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، کیا صحابہ نے کیا، اگر کیا تو ہم بھی کر لیتے ہیں، اگر انہوں نے نہیں کیا تو ہٹ جائیں بھائی، ہٹ جائیں، کیوں اس کام پہ نہ چلیں؟ کیونکہ جو فرقہ جنت میں جائے گا وہ صرف اس راستے پر چلنے والا ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ صحیح حدیث ہمیں بتا رہی ہے، تو میرا خیال ہے بات بہت اچھے سے انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگی سب کو۔ صراط مستقیم کی جو ہدایت ہے، ٹھیک ہے، ضرور اس کی دعا مانگتے رہنا چاہیے سب لوگ، یہ دعا انشاءاللہ آپ میں سے بہت ساروں کو تو آتی ہوگی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب تو نے ہمیں ہدایت جب عطا کی تو اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، بے شک تو بہت بڑا عطا کرنے والا ہے۔ ضرور اس کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں۔ اور یہ دوسری دعا بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ جب وہ اتنی پڑھتے تھے یہ دعا کثرت سے کہ میرے دل کو اپنے دین پر، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، قلب کا مطلب پھرنا، ٹھیک ہے؟ انقلاب اسی کو کہتے ہیں نا، جب یعنی کہتے ہیں پانسا پلٹ گیا، تختہ ہی الٹ گیا ہے نا، اس کو کہتے ہیں نا انقلاب آ گیا، چاہیے تو مقلب کا مطلب پھرنا، یا مقلب پھیرنے والے، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو تیرے دین پر پھیر دے، اس پر ثابت قدم رکھ۔ اب اندازہ کریں ذرا آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دین کی طرف پھرنے اور ثابت قدمی کی ضرورت ہے، تو مجھے اور آپ کو کتنی زیادہ ضرورت ہے، تو ضرور ان دونوں دعاؤں کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں۔ سورۃ الصلاۃ، اس کی بات ہو چکی، یہ حدیث ہے، سب سے پہلی کلاس میں شاید اس کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، ٹھیک ہے؟ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہوتے ہیں اور ایز اٹ از آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائے ہوتے ہیں۔ جلدی سے پڑھ دیتی ہوں میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے درمیان اور بندے کے درمیان نصف نصف یعنی آدھا آدھا تقسیم کر دیا، اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو اس نے مانگا۔ بس جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، اور جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا کی۔ یعنی دیکھیں جب ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں نا سبحان اللہ، تو آپ یہ اندازہ کریں کہ آپ جب یہ بول رہے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ آپ کی بات کا جواب دے رہا ہے۔
کتنے یعنی ہماری یہ سعادت کی بات ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے؟ اسی فیلنگ کے ساتھ آپ نے انشاءاللہ آئندہ سے پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے عمل کی، آمین ثم آمین، کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوں نا اور جب ہم کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ اب جواب دے رہا ہے، اللہ اب خوش ہو رہا ہے اور اللہ فرشتوں میں یہ بتا رہا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، ٹھیک ہے؟ تو اسی فیلنگ کو لے کے آپ انشاءاللہ پڑھیے۔ ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے، میں اس لیے اس سے جلدی جلدی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ آدھے گھنٹے میں ختم کر دوں گی، آئی ایم سو سوری۔ بہرحال تو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، ٹھیک ہے؟ اور پھر جب الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، اور جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بڑی شان بیان کی۔ اللہ کی شان ہے کہ اللہ مالک ہے یوم الدین کا، ٹھیک ہے؟ اور پھر جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس آیت کا نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے، یعنی پوری ایگزیکٹ نصف، یعنی پیچھے والی 3 اور یہ آدھی اور آگے والی یہ جو ہے نصف بندے کے لیے اور نصف اللہ کے لیے۔ تو اور پھر جو میرے بندے نے جو مانگا وہ اسے ملے گا، یعنی آگے ساری دعا ہی ہے نا، آگے سب ہم مانگ ہی رہے ہیں، تو وہ سب بندے نے جو کہا وہ اس سے ملے گا۔ اللہ اکبر! تو کیوں نہیں پھر ہم ہدایت مانگ رہے ہیں تو کیوں نہیں ملے گی؟ رائٹ؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ بندے نے جو مانگا ملے گا، اور ہم مانگ کیا رہے ہیں اس کے آگے؟ ہدایت مانگ رہے ہیں، اور ملے گی کیوں نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ بغیر سوچے سمجھے جب کہہ رہے ہوتے ہیں تو پھر شاید اللہ تعالیٰ نہ دے، لیکن اگر دل سے سوچ سمجھ کے پورے ایمان کے ساتھ مانگے تو انشاءاللہ ضرور ملے گی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی سورہ فاتحہ کا خلاصہ، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، ٹھیک ہے؟ اللہ کے رب ہونے اور رحیم رحمان ہونے اور پھر قیامت کے مالک ہونے کا، اس دن کے مالک ہونے کا عقیدہ، ٹھیک؟ اور پھر صرف اللہ تعالیٰ کے ہی مستحق عبادت ہونے کا عقیدہ، ٹھیک؟ اور اس کا حق ادا کرنا ہے صرف اسی کی عبادت کر کے اور اسی سے مدد مانگ کے، اور پھر دعا کے آداب ہمیں اس میں سکھائے گئے۔ جب بھی کچھ بھی کسی سے بھی آپ نے یعنی ویسے تو خیر دیکھیں، ویسے انسان جب کسی سے مانگنے جاتا ہے تو پھر بھی ایک دم سے منہ پھاڑ کے مانگتا تو نہیں نا اپنی چیز، پہلے آپ اس کی تھوڑی تعریف کرتے ہیں بندے کی، تھوڑا اس کی عظمت کا ذکر کرتے ہیں، اس کے مرتبے کا ذکر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اور پھر آپ اپنی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آداب ہمیں دعا کا سکھایا گیا کہ وہ سب سے زیادہ ڈیزرو کرتی ہے وہ ذات کہ ہم اس کی کس طرح سے اس سے مانگے۔ جی بس یہیں پہ میں وائنڈ اپ کروں گی، ٹھیک ہے؟ تو 3 الفاظ میں سورہ فاتحہ کا خلاصہ، الحمد، ٹھیک ہے؟ الحمد و ثنا بہت بڑا پارٹ ہماری زندگی کا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا۔ ہم کوئی اپنی بات شروع نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بغیر۔ ابھی دیکھیں آپ نے، جب میں نے کلاس شروع کی تو میں نے کہاں سے شروع کی؟ الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا۔ تو یہ جو ہے حمد و ثنا ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ عہد و ولا، ٹھیک ہے؟ ولایت یعنی جی وعلیکم السلام، آپ کہاں ہیں؟ اچھا تو آ جاؤ اوپر۔ ہاں اوکے 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 اوکے، سوری۔ جی تو یعنی جب ہم یہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں، عبداللہ نوشین آنٹی آ رہی ہے، تو جی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں تو یہ پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں جواب کیا دے رہا ہے کہ فإنی قریب، تو میں قریب ہوں۔ جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے قریب ہے، اور دعا میں ہمیں دیکھیں مانگنا ہے وہ بھی، بس چھوڑ دو چھوڑ دو، وہ بھی ہمیں بتا دیا گیا، ٹھیک ہے؟ تو بس میرا خیال ہے کہ کافی ریپیٹیشن ہو گئی، اور ریپیٹیشن اسی لیے ہوئی کہ یہ ہمارے مضبوط ہو جائیں ان سب پہ ہمارے کانسیپٹس جو ہیں اور ہمارے عقائد انشاءاللہ۔ چلیں انشاءاللہ یہیں پہ میں اینڈ کروں گی۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمین یا رب العالمین۔
اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں میں راسخ کر دے جو کچھ میں نے کہا، اور اس پہ ہماری زندگیوں میں اس کو نافذ کر دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔